नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा जो लेसन है आयत नंबर 258 से स्टार्ट हो रहा है, तो शुरू करते हैं आज का लेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अलम तरा इलल्लज़ीन हाज्जा इब्राहीमा फ़ी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क इज़ क़ाला इब्राहीमु रब्बियल्लज़ी युह्यी व युमीतु क़ाला अना उह्यी व उमीत क़ाला इब्राहीमु फ़इन्नल्लाहा यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़अति बिहा मिनल मग़रिबि फ़बुहितल्लज़ी कफ़र वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखते हैं। अलम तारा, क्या नहीं देखा आपने, इला तरफ, अल्लज़ी वो शख्स जो हाजा झगड़ा किया, इब्राहीमा इब्राहीम, फ़ी में, रब्बिही उसका रब, अन के, आताहु उसे दी, अल्लाहु अल्लाह ने, अल मुल्क का बादशाहत, इद जब, क़ाला कहा, इब्राहीमु इब्राहीम ने, रब्बी या मेरा रब, अल्लज़ी जो कि युह्यी ज़िंदा करता है, वा युमीतु और मारता है, क़ाला उसने कहा, अना मैं उह्यी ज़िंदा करता हूँ, वा और उमीतु और मैं मारता हूँ। क़ाला कहा इब्राहीम फपस इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह यअती लाता है, बिशम्सी सूरज को, मिनल मशरिक़ी मशरिक़, फ़अती बिहा पस तो उसे ले आ, में से मग़रिबी मग़रिब, फ़बुहिता तो वो हैरान रह गया, अल्लज़ी कफ़रा जिसने कुफ़र किया, वल्लाहु और अल्लाह ला नहीं यहदी हिदायत देता, अल क़ौमज़ ज़ालिमीन नाइंसाफ़ लोग। इसकी ट्रांसलेशन है, क्या तुमने उसे नहीं देखा जिसने इब्राहीम से उसके रब के बारे में झगड़ा किया था, हालांकि उसे अल्लाह ताला ने हुकूमत अता फ़रमाई थी। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब वो है जो ज़िंदा करता और मारता है, वो कहने लगा मैं भी ज़िंदा करता और मारता हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला सूरज को मशरिक़ से निकालता है तो उसे मग़रिब से निकाल के देख। अल्लाह पाक सूरज को मशरिक़ से निकालता है तो उसे मग़रिब से निकाल के दिखा ज़रा। तो काफिर शस्त्र रह गया और अल्लाह ताला ज़ालिमों को हदायत नहीं देता। यहाँ पर हम पहले देखते हैं कनेक्शन पिछली आयत से इसका। जिस तरह अल्लाह ताला मुर्दा रूह को नूर ईमान से ज़िंदा करता है, मुर्दा रूह को नूर ईमान से ज़िंदा करता है, उसी तरह वो मुर्दा जिस्म को दोबारा ज़िंदा करने के लिए ज़िंदगी अता करने पर कादिर है। अल्लाह ताला क़यामत को लोगों को ज़िंदा फरमाएगा, जिसकी मिसाल पेश की जा रही है। एक दुनिया परस्त और कोताह नज़र इंसान की आदत होती है कि जो ही उसे कोई नेमत वाफर मिक़दार में मुयस्सर हो तो उसकी फ़ितरत बगावत पर उतर आती है। जिन नेमतों के मिलने के बाद आदमी बहुत जल्द गरूर और तकब्बुर का मुज़ाहरा करता है, उन नेमतों में इक़दार और इख्तियार ऐसी चीज़ है जो जब इसका नशा दिमाग पर गालिब आता है तो आदमी अपने मुहसनों को भूल ही नहीं जाता, बल्कि बसा औक़ात उनकी जान का दुश्मन भी हो जाता है। खैर ख्वाही करने वालों को मुखालिफ और चापलूसी करने वालों को खैर ख्वाह समझता है। ऐसे शख्स के पास ज़्यादा अरसा इक़दार रहे तो वो इस ज़ाम बातल में मुब्तला हो जाता है कि सब कुछ मेरी ज़ाती सलाहियतों और कारकर्दगी का नतीजा है। बलाखिर वो अमलन अपने आप को खुदाई मुकाम पर फाइज समझता है। नमरूद जब इस खुमार में मुब्तला हुआ तो उसने अपने आप को ज़मीन पर खुदाई अवतार के तौर पर मुतारिफ़ करवाया। इस किस्म के हुक्मरानों की बुनियादी सोच ये होती है कि हर कानून उनके ताबिया हो और दुनिया का दुनियावी मामलात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जिसको आजकल की ज़ुबान में यूँ कहा जाता है कि सियासत और दीन दो मुतज़ाद चीज़ें हैं। दीन का रियासत और सियासत की मामलात में कोई
دخل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ان کے بقول دین ملک کی ترقی میں رکاوٹ بنتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے واسطہ پڑا جو کہ نبوت کی تاریخ میں پہلا واقعہ تھا۔ اس سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام عوام الناس کو تبلیغ کیا کرتے تھے اور کسی حکمران کے سامنے دین کے حوالے سے بالمشافہ گفتگو کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ جو ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اللہ تعالیٰ کی توحید پیش فرمائی تو اس نے اپنے سپاہی تحفظات کی بنا پر رب کائنات کی ہستی کا انکار کیا۔ اس نے اپنے سیاسی تحفظات کی بنا پر رب کائنات کی ہستی کا انکار کیا اور پھر اپنے موقف کے بارے میں باطل اور فرسودہ دلائل دینے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا کہ میں اس خالق حقیقی کی بات کر رہا ہوں جو موت و حیات کا مالک ہے۔ اللہ کا باغی کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں چاہوں تو جلاد کو حکم دوں کہ فلاں آدمی کو قتل کر دیا جائے، جب جلاد تلوار اٹھائے تو میں اسے ایسا کرنے سے روک دوں۔ لہٰذا مارنا اور زندہ کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس نے موت کی سزا پانے والے قیدی کو رہا کر دیا اور رہا ہونے والے کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا تکبر اور ہر درمی دیکھ کر اپنی دلیل کی لطافت سمجھانے اور اس کے ساتھ الجھنے کی بجائے یکدم فرمایا میں اس رب کی بات کر رہا ہوں جو سورج کو مشرق سے طلوع کر کے مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر، یہ ایسی اچانک واضح اور ٹھوس دلیل تھی جس کا وہ جواب نہیں دے سکا۔ یہاں بعض اہل علم نے لکھا کہ اگر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتا کہ تیرا رب سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھائے تو اللہ تعالیٰ اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تائید میں ایسا کر دیتے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے دلیل کتاب نہ لا کر نمرود اس قدر بکھلا چکا تھا کہ اس کے حواس ٹھکانے نہ رہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بات کرنے کا سلیقہ معجزہ کے طور پر عطا ہوا تھا۔ سورہ شورى آیت 83۔ جب وہ اپنے مخالفوں سے بات کرتے تو لوگ ان کے سامنے دم بخود رہ جاتے تھے، چنانچہ نمرود کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ یہی سچے دین کی خوبی ہے کہ وہ ہر دور میں علمی برتری اور ٹھوس دلائل کے حوالے سے باطل نظریات پر غالب رہا ہے اور ہمیشہ بالادست رہے گا۔ جو لوگ حقائق کے سامنے لاجواب ہو کر بھی حق قبول نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، کیونکہ ہدایت کے لیے عاجزی اور طلب ضروری ہوا کرتی ہے۔ اس کے مسائل دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، موت و حیات کا صرف اللہ ہی مالک ہے۔ نمبر 2، شمس و قمر سمیت اللہ کے نظام میں کوئی دخل نہیں دے سکتا۔ اور نمبر 3 ہے اللہ کے منکروں کو بالاخر پریشانی اٹھانا پڑتی ہے۔ اور نمبر 4 ہے اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قرآن سے تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ ہی موت و حیات کا مالک ہے، اللہ ہی زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 156۔ اللہ ہی موت و حیات کا خالق ہے۔ سورہ ملک آیت نمبر 2۔ اللہ تعالیٰ مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ کرتا ہے۔ سورہ آل عمران 27۔ اللہ تعالیٰ مارنے کے بعد زندہ کرے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 73۔ اور یہاں پر ہماری آیت نمبر 258 کمپلیٹ ہوتی ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے آیت نمبر 259۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم قال بل لبثت مئۃ عام فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنح وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ او یا کالذی، اس شخص کی مانند جو مرہ گزرا، علی پر سے، قریۃ ایک بستی، و اور حیا وہ، خاویۃ گرسی گر پڑتی ہے، علی عروشہا اپنی چھتوں پر، قال اس نے کہا، انا کیوں کر، یحیی زندہ کرے گا، ہذہ اس، اللہ بعد موتہا اس کا مرنا، فاماتہ تو اس کو مردہ دیکھا،
فَأَمَاتَهُ تو اس کو مردہ رکھا اللہ نے میعاتا 100 عام سال ثم پھر بعثہ اسے اٹھایا قال اس نے پوچھا کم لبثت کتنی دیر رہا قال اس نے کہا لبثت ما رہا یوماً ایک دن او یا بعد یومن دن سے کچھ کم قال اس نے کہا بلکہ لبثت تو رہا میعاتا عام 100 سال فانظر پس تو دیکھ الا طرف طعامی کا اپنا کھانا و شرابی کا اور اپنا پینا لم یتسنہ وہ نہیں سڑ گیا وانظر اور دیکھ الا طرف ہماری کا اپنا گدا ولی نجعل کا اور ہم تجھے بنائیں گے آیاتن ایک نشانی للناس لوگوں کے لیے وانظر اور دیکھ الا طرف اظامی ہڈیاں کیفا کس طرح ننشزھا ہم انہیں جوڑتے ہیں ثم پھر نکسوہا ہم اسے پہناتے ہیں لحما گوشت فلما پس جب تبینہ واضح ہو گیا لہو اس پر قال اس نے کہا اعلم میں جان گیا انا کہ اللہ علی پر کل شیء قدیر ہر چیز پر کل شیء ہر چیز قدیر قدرت والا ہے۔ اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں یا اس شخص کی طرح کہ جس کا گزر ایک بستی پر سے ہوا اور چھتوں کے بل گری پڑی تھی کہنے لگا اس کے گر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کس طرح زندہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اسے 100 سال کے لیے موت دے دی ہے۔ پھر اسے اٹھا کر پوچھا تو کتنی مدت ٹھہرا رہا کہنے لگا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ فرمایا بلکہ تو 100 سال تک اسی حالت میں رہا پھر اب اپنے کھانے پینے کو دیکھ جو بالکل خراب نہیں ہوا اور اپنے گدے کو بھی دیکھو تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں۔ دیکھو ہم ہڈیوں کو کس طرح جوڑ کر پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب اس کے سامنے سب کچھ واضح ہو گیا تو وہ کہنے لگا میں اچھی طرح جان گیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کا کنیکشن دیکھیے گا کہ سلسلہ مضمون جاری ہے، لہٰذا یہاں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے یا زندہ ہونے کی ایک مثال پیش کی گئی ہے۔ اس شخص سے مراد اکثر مفسرین نے حضرت عزیر لیے ہیں، اور جب بستی کی طرف اشارہ کیا گیا تو وہ بیت الاقدس تھی جسے بخت نصر نے تہس نہس کر دیا تھا۔ اس تاریخی اور مقدس شہر کو ویران اور سنسان دے کر حضرت عزیر کو شدید دھچکا لگا اور خیالات کی دنیا میں سوچنے لگے کہ کبھی اس کے بازار پر رونق، اس کے مکان اپنے مکینوں سے آباد، یہاں چہل پہل اور شہر کی ایک شان ہوا کرتی تھی، اب یہاں ہو کا عالم ہے، اب تو اس میں سے گزرتے ہوئے بھی دل کانپتا ہے۔ یوں ہی یہ خیال پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس اجڑی ہوئی بستی کو دوبارہ کس طرح رونقیں عطا کرے گا، اس سوچ میں غلطہ ہو کر کہنے لگے انا یحیی ھذا اللہ بعد موتھا، اللہ تعالیٰ اس کی موت کے بعد اسے کس طرح زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر کو 100 سال تک موت کے گوش میں سلا دیا۔ جب وہ اٹھایا تو فرمایا کہ اے عزیز تم کتنی مدت تک یہاں رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ الہی میں ایک دن یا اس کا کچھ حصہ یہاں ٹھہرا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ ہرگز نہیں، تو یہاں ایک صدی ٹھہرا رہا ہے، اب اپنے کھانے پینے کی طرف دیکھ، اس میں نہ بساط پیدا ہوئی اور نہ ہی اس کا ذائقہ تبدیل ہوا۔ پھر اپنے گدھے کی طرف دیکھ تاکہ تجھے اور اس پورے واقعہ کو لوگوں کے لیے جو ہے وہ تاکہ تجھے اور اس پورے واقعہ کو لوگوں کے لیے مر کر اٹھنے پر ایک دلیل کے طور پر پیش کیا جائے۔ اب گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھ کہ ہم کس طرح انہیں اکٹھا کر کے اس پر گوشت پوست چڑھاتے ہیں۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے گدھے کی بوسیدہ یعنی پرانی ہڈیاں صحت مند ہڈیوں کی شکل اختیار کر گئی اور باہم جڑ کر گدھے کا ڈھانچہ بن گیا، اور پھر اس پر گوشت اور بالوں سمیت کھال نمودار ہوئی۔ یہ دیکھتے ہی عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار اٹھے میں اچھی طرح جان چکا ہوں کہ اللہ ہی زندہ کرنے پر قادر اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجیب نظارے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک موت کی آغوش میں اس واقعے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجیب نظائر ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک موت کی آغوش میں دے کر پہلی حالت میں صحیح سالم اٹھانا، بہت جلد خراب ہونے والے کھانے اور پانی کو اسی طرح اپنی حالت پر برقرار رکھنا اور اس میں معمولی تغیر بھی پیدا نہ ہو پائے۔ گدھا جو زندہ رہ سکتا اور اپنے طور پر وادی میں کھا پی سکتا تھا، اسے مار کر از سر نو زندہ فرما کر حضرت عزیر رضی اللہ عنہ کے سامنے
تجربے اور مشاہدے کے ذریعے ثابت کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح ہی اجڑی ہوئی بستیوں کو آباد کرتا ہے اور صحراؤں اور ریگستان کو گل و گلزار۔ اگر کوئی پانی میں ڈوب جائے یا جل کر راکھ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بکھرے ہوئے اجزاء کو اکٹھا کر کے اپنی بارگاہ میں پیش کرے گا۔ اور یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب بھی ہے اور اس کے ہر کام اور حکم میں مصلحت بھی ہے۔ اس کے مسائل دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اجڑی بستیوں کو آباد اور مردوں کو زندہ کرتا ہے اور کرے گا۔ نمبر 2، مرنے والے کو اپنے مرنے کی مدت بھی یاد نہیں ہوتی۔ اور نمبر 3، اللہ تعالیٰ بقا اور فنا کا مالک اور ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں قرآن سے تفسیر دیکھتے ہیں کہ موت کے بعد زندہ ہونے والی مثالیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے مقتول کو زندہ فرمایا، سورہ بقرہ 73۔ حضرت عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ فرمایا، سورہ بقرہ 259۔ اور آگے ہے جی 4 پرندوں کو زندہ فرمایا، سورہ بقرہ آیت 260۔ اور آگے ہے جی اصحاب کہف کو 300 سال کے بعد اٹھایا، آیت 425۔ آگے ہے جی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ہزاروں لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا، سورہ بقرہ آیت نمبر 243۔ جی یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 259 اور آج ہمارا یہاں لیسن یہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔